कृष्ण चंद्र की कहानी। रबड़ की औरत। हसन की तीसरी बीवी बिस्तरे मर्ग पर थी। शकीला ने हसरत भरी निगाहों से अपने शौहर की तरफ देखते हुए उसका हाथ अपने हाथ में लेकर अपनी जिंदगी की आखिरी सांसों को मुश्तमा करते हुए कहा, मैं तो अब जा रही हूँ, मगर फारूक का ख्याल रखना। 11 साल का बच्चा है, अपनी माँ के लिए रोएगा। तुम्हारे सिवा और कौन है उसका इस दुनिया में। गर्मी उसके मिजाज में बहुत है, उसे हर रोज दही देते रहना। दही से उसकी सेहत ठीक रहती है। जुम्मा ठीक से दूध नहीं ला रहा है, मेरे फारूक के लिए अपने सामने दूध लिया करना। मेरे ख्याल में तो ममदू गूजर का दूध लगवा लो। अगिया भाजी वाले के सिर्फ 7.25 रुपये बाकी हैं। बहुत झूठी है मक्कार, कहीं ज्यादा रकम ना तुमसे ऐंठ ले। बाकी सबका हिसाब मैं करके जा रही हूँ। अम्मा को तार दे देना, मगर मामू को खबर ना करना। मैंने कसम खाई थी मरते मरते मामू का मुंह ना देखूंगी। मैं तो जा रही हूँ अब, पर फारूक के कपड़े दर्जी के यहाँ सिलने को दे रखे हैं। 15 रुपये वो मुझसे एडवांस ले चुका है। ध्यान रखना, बिल में से काट लेना। और किचन के नल की टोटी टूट गई है। चाय का नया सेट भी आएगा घर में। फारूक को पुराने प्यालों से चिढ़ है। मैं तो अब जा रही हूँ, पर तुम अब चौथी शादी मत करना। रहीला 9 साल की मेरी बच्ची को वो सौत मार डालेगी। 5-6 साल में ये रहीला जवान हो जाएगी। अब अपनी शादी की नहीं, उसकी शादी की फिक्र करना। चाबियों का गुच्छा पानदान में रखा है। तुम्हारी पासबुक और चेक बुक मेरी वार्डरोब के अंदर बाएं तरफ शेल्फ में टंगे हुए भूरे रंग के ओवरकोट की अंदर की जेब में है। मेरी मासूम रहीला की शादी कहीं फिरोज की माँ के कहने में आकर अजहर से ना कर देना। कब से वो ये रिश्ता मांग रही है, पर वो कुटनी मुझे एक आंख नहीं भाती। उधर का रुख करोगे तो महशर में तुम्हारा दामन पकड़ूंगी। मैं तो अब जा रही हूँ, मगर वो मनसाराम बज़ाज को मैंने अपनी काली बनारसी साड़ी के लिए बॉर्डर मंगाने को कहा था, और उसे शकीला आगे कुछ ना कह पाई। उसका दम टूट गया, हल्क का मनका ढलक गया, आखिरी सांस भी निकल गई। घर में सब लोग दहाड़े मार मार कर रोने लगे। हसन एक फर्म में 5,500 रुपये तनख्वाह पाता था। उसका शुमार अपनी फर्म के बेहतरीन ऑफिसरों में होता था। वो बेहद ज़हीन और मुस्ताद कारकुन था। उसे अपने काम से लगन थी। तबीयत खामोशी पसंद थी और लड़ाई झगड़े से वो बहुत घबराता था। मगर अपनी घरेलू ज़िंदगी से वो हमेशा बेजार रहा। ये उसकी बदकिस्मती थी कि पहली बीवी जो उसे मिली बेहद झगड़ालू थी। उसका बस चलता तो वो हर रोज़ अपने शौहर से किसी न किसी बात पर झगड़ा कर बैठती। थोड़े से झगड़े को हसन भी बर्दाश्त कर सकता था, मगर वो तो झगड़े को लटकाने में माहिर थी। 2 साल में ही उसने हसन की जान मुश्किल में कर दी और वो तंग आकर खुदकुशी की सोचने लगा। वो तो हसन की खुशकिस्मती कहिए कि उसके खुदकुशी करने से पहले उसकी बीवी ही मुल्क अदम को सिधार गई। पहली बीवी एकदम गंवार लठ अनपढ़ थी, इसलिए हसन ने सोचा झगड़ा लाजमी था। अब वो किसी पढ़ी लिखी मुहज्जब सलीके वाली औरत को ब्याह कर लाएगा। अपने माँ बाप पर कतई भरोसा नहीं करेगा। ये मोहब्बत की शादी होगी। बहुत देखभाल के खुशकिस्मती से उसे बहुत जल्द कामिला मिल गई। वो एक मुतमव्विल मुतमद्दिन घराने की लड़की थी। बेहद हसीन, यूरोपी तालीम से आरास्ता, आदाब महफिल से वाकिफ और दिलो जान से हसन पर फरेफ्ता। बहुत जल्द शादी हो गई। शादी के बाद चंद माह बेहद आराम और खुशी से गुजरे। एक बच्चा भी हुआ। बच्चा होने के बाद ही जैसे कामिला अपनी तमाम यूरोपी तालीम और मगरबी आदाब महफिल भूलकर पुराने टाइप की गिरहस्तन बन गई और बात बेबात अपने शौहर से चीख चीख करने लगी। उसने सजना छोड़ दिया, मेकअप बहुत कम कर दिया। कभी हसन की पसंद के कपड़े नहीं पहनती थी। जिस रंग का कपड़ा हसन को पसंद होता उसी से कामिला को चिढ़ हो जाती। उसके बाल जो ताज़ा तरीन फैशन के मुताबिक कटे और सजे सवरे होते थे, अब नीचे रहने लगे। बात बात पर वो नौकरों पर चीख पड़ती। एक जरा सी बात को लेकर घंटों रोने लगती। हसन के किसी जरा से मशवरे पर झल्ला उठती। अपने आप को कोसती, उसे सलवातें सुनाती, घंटों बकवास करती। लगातार कोसने देते हुए बातचीत को इतना लंबा खींचती कि अगर कभी हसन आजिज आकर उसकी बातें सुनता सुनता उठकर चला जाता तो भी लगातार सुनाए जाती, इस बात की परवाह किए बगैर कि हसन उसके सामने बैठा भी है कि नहीं। 5 साल में ही हसन उससे इस कदर आजिज आ गया कि उसने हाथ जोड़कर और पूरा मेहर देकर बड़ी मुश्किल से कामिला से तलाक ले ली। इस दौरान में कामिला से एक लड़की भी हो चुकी थी, मैमूना। कामिला ने उसका खर्च भी बंधवा लिया और मैमूना को लेकर हमेशा के लिए हसन का घर छोड़कर चली गई।
حسن نے کچھ عرصے تک سکون کا سانس لیا، مگر آخر نوجوان آدمی تھا، کب تک شادی کے بغیر رہتا؟ مگر اب کہ حسن نے سوچا، تیسری بار میں ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ اب کہ چاہے لٹ ہو یا گنوار، پڑھی لکھی مہذب ہو کہ غیر مہذب، اعلیٰ خاندان کی ہو یا گھٹیا خاندان کی، یہ سارے جھگڑے میں نے دیکھے ہیں کہ عورت کی حد سے بڑھی ہوئی گفتگو سے شروع ہوتے ہیں۔ اب کہ میں ایسی لڑکی تلاش کروں گا جو بے حد کم سخن ہو، بے ضرورت ایک لفظ نہ بولے، اپنے کام سے کام رکھے، اپنی گھرداری اور بچوں میں مگن رہے، نہ سوسائٹی میں گھومنے کی عادی ہو، نہ فیشن کی دل دادا، نہ اس کے دفتر کے کام کے سلسلے میں اپنے احمقانہ مشورے دیا کرے۔ میں نوجوان ہوں، اعلیٰ گریڈ کا افسر ہوں، معقول تنخواہ پاتا ہوں، بھلے ہی وہ کسی غریب خاندان سے کیوں نہ تعلق رکھتی ہو۔ میری پہلی شرط اور آخری شرط بھی یہ ہے کہ وہ زیادہ گفتگو کی شائق نہ ہو، باقی سب سنبھال لوں گا۔ یہ فیصلہ کر کے وہ اپنی تلاش میں لگ گیا۔ اپنے دوستوں سے، رشتہ داروں سے بھی کہا اس نے، ہر اس آدمی پر اپنا اندیہ بیان کیا جو اس کی تیسری شادی میں دلچسپی رکھتا تھا۔ یہ تلاش بسیار قرۂ فال شکیلہ کے نام پڑا، جس کی کم سخنی اس قدر بڑی ہوئی تھی کہ اپنی سہیلیوں میں بھی وہ بدھو اور چپو کے نام سے مشہور تھی۔ یہ سن کر حسن کو ایک حد تک اطمینان ہوا، مگر وہ دودھ کا جلا ہوا تھا، اب تو وہ چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیے گا۔ اس نے کہہ سن کر شکیلہ کے والدین کو، جو بے حد قدامت پرست تھے، لڑکی کو اسے دکھانے اور بات چیت کرنے پر راضی کر لیا۔ 2-4 ملاقاتوں میں حسن کو اطمینان ہو گیا۔ شکیلہ نہ صرف کم سخن بلکہ بے حد غبی بھی تھی، شکل و صورت بھی واجبی تھی۔ اگر حسن پہلے 2 شادیاں نہ کر چکا ہوتا تو شکیلہ سے ملتے ہی پہلی ملاقات کے بعد انکار کر دیتا، مگر وہ تو ایسے تلخ تجربوں میں سے گزر چکا تھا کہ اب شکیلہ کے یہی مصائب اسے شکیلہ کے محاسن نظر آ رہے تھے۔ اچھی طرح سے اطمینان کرنے کے بعد حسن نے ہاں کر دی اور اس کی تیسری شادی بھی ہو گئی۔ اس کی شادی میں ہر بڑی بوڑھی بڑی بیزاری سے سر ہلا کے کہتی تھی، کیسی ہے یہ دلہن، بولتی ہی نہیں، جانے کیسے یہ حسن کا گھر سنبھالے گی۔ یہ فقرہ سن کر اداس ہونے کے بجائے حسن خوشی سے کھل اٹھا۔ 1 سال گزر گیا، شکیلہ کے ہاں فاروق ہوا، پھر بھی شکیلہ کم سخن ہی رہی۔ یہ حسن کے لیے بڑے اضطراب کا زمانہ تھا۔ اسے کاملہ کا تلخ تجربہ تھا۔ وہ گھنٹوں بڑی ہوشیاری سے شکیلہ پر نگاہ رکھتا، یہ دیکھنے کے لیے کہ کہیں شکیلہ میں بھی زیادہ باتیں کرنے کے جراثیم تو نہیں ابھر رہے ہیں، مگر شکیلہ بدستور ٹھس کی ٹھس رہی اور حسن نے اطمینان کا گہرا سانس لیا۔ 2 سال بعد رحیلہ نے جنم لیا، اور جب رحیلہ 1.5 سال کی ہو گئی اور اس نے بولنا شروع کیا تو اس زمانے میں شکیلہ نے بھی بولنا شروع کر دیا۔ یکلخت ایسے لگا جیسے بیٹی کو زبان ملتے ہی ماں کو زبان مل گئی۔ جوں وقت گزرتا گیا، رحیلہ اور شکیلہ دونوں بولنے لگیں، اور بول بول کر انہوں نے حسن کا ناطقہ بند کر دیا۔ اب وہ جائے تو کہاں جائے، اس نے اپنی بدنصیبی پر ہتھیار ڈال دیا اور اپنی قسمت منظور کر لی۔ گھر میں ہر وقت وہ بجھا بجھا سا رہنے لگا۔ اس سے پہلے وہ ہر جھگڑے کو اپنی سنجیدہ گفتگو، ٹھنڈی پرمغز بات چیت سے نپٹانے کی کوشش کرتا تھا۔ لڑائی جھگڑے کا کسی حد تک جواب بھی دیتا تھا۔ کبھی اسے غصہ بھی آ جاتا اور وہ ترکی بترکی جواب دیتے ہوئے خود بھی چیخنے چلانے لگتا تھا، مگر اب جیسے اس کی ہمت جواب دے گئی اور اس نے ہتھیار ڈال دیے اور طے کر لیا، یہ گھر یوں ہی چلے گا اور اسی طرح چلے گا، اب تقدیر سے لڑنا فضول ہے۔ گھنٹوں وہ گھر میں دم سادھے پڑا رہتا۔ شکیلہ اس کے لڑتی جھگڑتی، شکایت کرتی، تانے دیتی، وہ سنی انسنی کر دیتا، جان بوجھ کے بہرا بن جاتا، جہاں تک ہو سکے خاموش رہتا۔ اگر بات کرنے پر مجبور کر ہی دیا جاتا تو شکیلہ کی ہر بات میں ہاں ملا کر بات کو سلجھا دیتا، یعنی اور بگاڑ دیتا۔ اس سے شکیلہ کے حوصلے اور بلند ہو گئے۔ اپنے شوہر کو دبا کر اس نے آس پاس کے ہمسایوں سے جھگڑنا شروع کیا۔ روز کوئی نہ کوئی فساد کھڑا رہتا تھا۔ حسن سب کچھ دیکھتا تھا، سنتا تھا، مگر اب وہ بولتا نہیں تھا، اصلاح کرنے کی کوشش نہیں کرتا تھا۔ اب وہ تقدیر پر شاکر تھا۔ اس طرح شادی کے 13 سال گزر گئے۔ شکیلہ کی صحت بہت اچھی تھی۔ ان 13 سالوں میں اسے بخار تو کیا، ایک بار زکام تک نہ ہوا تھا۔ ادھر حسن بھی تندرست بدن کا صحت مند مرد تھا۔ بظاہر اس بات کی کوئی امید نہیں تھی کہ دونوں میں سے کوئی بھی جلد مر جائے گا اور دوسرے کی گلو خلاصی کر جائے گا، مگر کرنا خدا کا کیا ہوا کہ 13 سال بعد اچانک شکیلہ بیمار پڑی اور 21 دن بیمار رہنے کے بعد اس دار فانی سے کوچ کر گئی۔ یکایک بالکل غیر متوقع طور پر حسن اپنی عمر کے 46ویں سال میں پھر آزاد ہو گیا۔ وہ گھر کے شور و غضب سے اس قدر اکتا چکا تھا کہ اس نے چوتھی بار شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ فاروق اور رحیلہ کو ان کی دادی دادا کے پاس بھیج دیا اور خود اپنے گھر میں اکیلا، آزاد، امن چین کی زندگی بسر کرنے لگا۔
مگر آخر وہ انسان تھا، اس کے سارے جذبات و احساسات انسانوں کے سے تھے۔ عورت کے بغیر وہ کب تک رہتا؟ سماج میں وہ ایسی اعلیٰ حیثیت کا مالک تھا کہ ایک اشارے پر اس کے لیے 1 درجن رشتے حاضر تھے، مگر شادی کے نام سے اب وہ کانوں پر ہاتھ رکھتا تھا۔ شادی تو اب وہ کبھی نہیں کرے گا۔ عارضی دوستوں کی بھی کمی نہ تھی، ان سے اس کے جنسی جذبے کی تسکین بھی ہو جاتی تھی اور وہ آزاد کا آزاد بھی رہ سکتا تھا۔ وہ تو سب ٹھیک تھا، مگر یہ گھر اب اسے کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ شروع کے چند ماہ بلکہ پورا سال ایک عجیب خوشگوار خاموشی سے گزرا، پھر یہی گھر بھائیں بھائیں کرنے لگا، ایک عورت کے وجود کے لیے پکارنے لگا۔ دھیرے دھیرے اس کے دل میں تصویریں ابھرنے لگیں۔ اس کی بیوی ڈرائنگ روم کے دیوان پر کاسنی رنگ کے بروکیٹ کا جھمجھماتا غرارہ پہنے ایک تپائی پر قریب میں پاندان رکھے بیٹھی ہے اور اسے دفتر سے آتا دیکھ کر چپکے سے مسکرا دیتی ہے۔ وہ قریب آ کر اسے چوم لیتا ہے، وہ مسکرا کر اسے پان پیش کرتی ہے، کھانے پر اس کی میز کے سامنے موجود ہے، ہاتھ بڑھا کر سالن دیتی ہے، منہ سے کچھ نہیں کہتی مگر نگاہوں سے کہتی ہے ذرا یہ سالن تو چکھو، میں نے خود پکایا ہے۔ وہ کھانا کھا کے بیڈ روم کی آرام کرسی پر بیٹھا ہے، منہ میں سگار ہے، وہ کچھ نہیں کہتی، قریب آ کر بڑی محبت سے اس کی آرام کرسی کی ہتھی پر بیٹھ جاتی ہے اور اس کا سگار سلگا دیتی ہے، پھر لچکتی مٹکتی سنگار میز پر چلی جاتی ہے اور اپنے ہونٹوں کی سرخی تازہ کرنے لگتی ہے۔ کتنی خوبصورت متاہلانہ زندگی کی یہ تصویریں ہیں، مگر ایک بات ان تمام تصویروں میں مشترک تھی، یہ تصویریں بولتی نہیں تھیں، صرف نگاہ کے اشارے، گردن کے خم اور ہونٹوں کے تبسم سے گفتگو کرتی تھیں، اور جب وہ یہاں تک سوچتا تو ٹھنڈی آہ بھر کے رہ جاتا۔ ایسی عورت کہاں ملے گی بھلا؟ دن بدن اس کی زندگی کا سونا پن اور اکیلا پن بڑھتا گیا۔ عاجز آ کر وہ عنقریب چوتھی شادی کا فیصلہ کرنے ہی والا تھا کہ اسے ایک ترکیب سوجھ گئی، اور اس ترکیب کے ذہن میں آتے ہی وہ اچھل پڑا۔ ایسی لاجواب نادر ترکیب آج تک کسی مرد کے ذہن میں نہ آئی ہوگی۔ کئی دن تک وہ اس تجویز کے حسن و قبح پر غور کرتا رہا، خاکے اور نقشے بناتا رہا۔ آخر مصمم ارادہ کر کے ادھر ادھر تلاش کرنے کے بعد ایک فیکٹری کے مینیجر کے پاس اپنے ایک دوست کا سفارشی خط لے کر وہ پہنچا۔ مینیجر نے اپنے دوست کا سفارشی خط پڑھا، اپنی کوہنیاں میز پر ٹکا کر بڑی خندہ پیشانی سے اس سے مخاطب ہوا۔ فرمائیے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ مجھے ایک عورت چاہیے۔ مینیجر حیرت زدہ رہ گیا، بولا مگر ہماری فرم کا تو کوئی میرج بیورو نہیں ہے، ہم تو محض گڑیاں بناتے ہیں۔ مجھے بھی ایک گڑیا چاہیے، حسن نے بالکل سنجیدگی سے کہا۔ ربڑ کی عورت؟ ربڑ کی عورت؟ مینیجر کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ چند منٹ تک وہ خاموشی سے حسن کو گھورتا رہا، آخر بولا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں بالکل نہیں سمجھا۔ حسن نے کہا مجھے چند منٹ دیجیے، میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ مجھے کس طرح کی ربڑ کی عورت چاہیے۔ اتنا کہہ کر حسن نے جیب سے کچھ خاکے اور نقشے نکالے اور انہیں میز پر بچھا کر مینیجر کو سمجھانے لگا۔ 6 ماہ کی محنت شاقہ، قط و برید اور مختلف تجربوں کے بعد ربڑ کی عورت تیار ہوئی، بالکل ویسی جیسی حسن چاہتا تھا۔ یہ عورت بول نہیں سکتی تھی، چل نہیں سکتی تھی، سوچ نہیں سکتی تھی، مگر سرتاپا پوری عورت تھی، ہر عضو سانچے میں ڈھلا ہوا، عورت کے نادر حسن، نازکی اور جمال کا مکمل ترین نمونہ۔ قد 5 فٹ 4 انچ، 20,000 روپے میں بن کر تیار ہوئی تھی۔ اندر کا ڈھانچہ بیت کی لکڑی کا تھا، مگر اوپر کی فٹنگ فوم ربڑ سے تیار کی گئی تھی۔ باہوں، ٹانگوں اور گردن کے جوڑ میں اسٹین لیس اسٹیل کے اسپرنگ لگائے گئے تھے۔ جلد ہلکے گلابی رنگ کے ربڑ کی تھی، کالے بالوں کی وگ کمر سے نیچے تک آئی تھی۔ حسن نے جب اس تیار شدہ ربڑ کی عورت کو مینیجر کے کمرے میں دیکھا تو جی جان سے اس پر عاشق ہو گیا، کیونکہ کمر، کولے اور سینے کا تناسب وہی تھا جو مس یونیورس کے مقابلے میں اسٹینڈرڈ مانا جاتا ہے۔ اس ربڑ کی عورت کی جلد کسی بھی خوبصورت سے خوبصورت عورت کی جلد کی طرح نرم اور بے داغ تھی، نرم اور ملائم، چکنی اور صاف، نکھری نکھری، گلابی رنگت، آنکھیں بڑی بڑی اور روشن، کمر پتلی، سینہ ابھرا ہوا، گردن لامبی، دائیں گال پر ایک چھوٹا سا تل، ہر طرح نک سک سے درست۔ اس ربڑ کی عورت میں وہ سب کچھ موجود تھا جو مختلف جگہوں پر مختلف عورتوں میں کہیں کہیں ملتا ہے، مگر ایک جگہ کسی عورت میں نہیں ملتا۔ اسپرنگ اتنے اچھے اور بے آواز لگے ہوئے تھے کہ ذرا سی جنبش سے گردن کا زاویہ بدلا جا سکتا تھا، اور گردن کا زاویہ بدل جانے سے آنکھوں کا زاویہ بھی بدل جاتا تھا۔ یہ عورت ڈرائنگ روم کے صوفے پر بیٹھ سکتی تھی، کروٹ بدل سکتی تھی، کھڑی رہ سکتی تھی، جس پوز میں چاہیں اس کے ہاتھوں کے زاویہ آپ بدل سکتے تھے۔
حسن نے بڑی احتیاط سے اسے پرکھا، جانچا اور ہر طرح سے اسے مکمل پایا۔ 20,000 روپے ضرور خرچ ہوئے تھے، مگر گوشت پوست کی ایسی عورت 10 لاکھ روپے میں بھی نہیں مل سکتی تھی۔ حسن بے حد خوش ہوا، فوراً ایک ڈبے میں رکھوا کر بحفاظت گھر لے گیا۔ اپنی سوچی ہوئی اسکیم کے تحت اس نے سب نوکروں کو چھٹی دے دی تھی اور ان 6 مہینوں میں اس نے کھانا پکانا سیکھ لیا تھا اور اپنے گھر کے ضروری کام کاج میں بھی شدھ بدھ حاصل کر لی تھی۔ اس 6 ماہ کے عرصے میں وہ اس ربڑ کی عورت کے لیے انواع و اقسام کے کپڑے خریدتا رہا اور درزی سے سلواتا رہا تھا۔ عمدہ ساڑیاں اور ان کے تمام وہ رنگ جو اس کے پسندیدہ تھے، کامدانی کے غرارے اور کڑھے ہوئے کرتے اور جھلجھل کرتے ہوئے نظر کو خیرہ کرنے والے دوپٹے اور جینز اور فراکس اور سینڈل اور سب سامان آرائش جو ایک عورت کے لیے بے حد ضروری ہوتا ہے۔ باہر کی کھڑکیاں اور دروازے بند کر کے اس نے ایئر کنڈیشنر کھولا، ڈبے میں پیک کی ہوئی ربڑ کی عورت کو نکالا، اسے کرتا غرارہ پہنایا، اس کے کانوں میں کرن پھول سجائے، گلے میں گلو بند، ہاتھوں میں کنگن سجا کر اور بال کھلے رکھ کر اس نے اسے ایک صوفے پر بٹھا دیا۔ دیر تک اس عورت کے عقب میں ایستادہ لیمپ اسٹینڈ کے زاویے درست کرتا رہا اور شیڈ گھما گھما کر دیکھتا رہا کہ کس رخ سے روشنی اس پر ٹھیک پڑتی ہے۔ سب ٹھیک ٹھاک کر کے اس نے ربڑ کی عورت کے قریب ایک تپائی پر پاندان کھول کر رکھ دیا، گویا کسی اعلیٰ خاندان کی نہایت ہی سگڑ اور باسلیقہ خوبصورت لڑکی اس کے لیے پان بنانے میں مصروف ہے۔ وہ غالیچے میں اس عورت کے قدموں میں بیٹھ گیا، کہنے لگا، یوں بہت خوبصورت لگتی ہو، بہت حسین، یوں پاندان پر جھکی ہوئی، گلوری بناتی ہوئی، اب اپنے نازک ہاتھوں سے ایک گلوری بھی عنایت کر دو۔ اتنا کہہ کر حسن نے پاندان میں سے خود ہی ایک پان بنا لیا اور اسے کھا کر بولا، سبحان اللہ، کیا ملائم گلوری تھی۔ پھر اس نے ربڑ کی عورت کی لامبی مخروطی انگلیاں چوم لیں، بولا، گلوری کے فن کی نزاکت کوئی تم سے سیکھے، ایک اور عنایت ہو۔ دوسری گلوری کھا کر حسن بولا، میں نے تمہارا نام زہرا تجویز کیا ہے کیونکہ سچ مچ حسن و خوبی میں زہرا سے مشابہ ہو۔ تمہاری نگاہ میں ایشیائی شرم ہے، جسم میں رودا کے مجسموں کی روانی ہے، حسن میں اسپینی مصور گویا کی نسائی مصوری کا لوچ ہے، اس لیے میں تمہارا نام زہرا رکھتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ حسن نے مسکرا کر ربڑ کی عورت کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، شاباش، مجھے معلوم تھا تمہیں یہ نام پسند آ جائے گا، تم بہت سمجھدار عورت معلوم ہوتی ہو، میں تمہارا قائل ہوتا جا رہا ہوں۔ حسن نے دوسری بار اس کی انگلیوں کو چوما اور بولا، اپنا بیڈ روم دیکھو گی؟ جب ربڑ کی عورت نے کوئی جواب نہ دیا تو حسن بولا، گڈ، ویری گڈ۔ حسن مسکرانے لگا، تم بول نہیں سکتے، یہی تمہاری سب سے بڑی خوبی ہے۔ اس وقت اگر میری ان 3 بیویوں میں کوئی بھی ہوتی تو اسی نام کے مسئلے کو لے کر ایک لمبی بحث چھڑ جاتی اور ممکن ہے مار پٹائی تک نوبت آ جاتی، ایک آدھ گلدان ٹوٹتا، 7 دن تک گھر میں تناتنی رہتی۔ مگر زہرا، تم تو بے حد عمدہ سلجھی ہوئی عورت ہو، تمہیں یقیناً یہ نام پسند ہے، ہولے ہولے تمہیں یہ گھر بھی پسند آ جائے گا، میں تمہیں یہاں کسی قسم کی تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ ایک عورت کو جو کچھ چاہیے وہ سب اس گھر میں موجود ہے۔ تم چاہتی کیا ہو؟ کپڑے؟ میں نے تمہارا وارڈروب کپڑوں سے بھر دیا ہے، نت نئے ڈیزائن اور فیشن کے کپڑے جو تم اب میری مرضی کے مطابق پہن سکو گی۔ سنگار میز پر چلو، تمہیں دکھاؤں تمہارے میک اپ کے لیے میں نے کہاں کہاں سے سامان فراہم کیا ہے۔ حسن نے زہرا کو اٹھا کر کھڑا کر دیا، پھر اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے بیڈ روم کے اندر لے گیا، اسے سنگار میز کے سامنے تپائی پر بٹھا دیا۔ اب وہ سنگار میز کے سامنے بیٹھی تھی، اس کے بال کمر تک لٹک رہے تھے اور ایک ہاتھ میں اس نے اسے کنگھی دے کر اس کے ہاتھ کو اتنا اونچا کر دیا جیسے وہ ربڑ کی عورت اپنے بالوں میں کنگھی کر رہی ہو۔ وہ اسے سنگار میز کے قریب بٹھا کر خود واپس ڈرائنگ روم میں چلا گیا اور وہاں سے بیڈ روم کی مدھم روشنیوں کے حالے میں بیٹھی ہوئی اس عورت کو دیکھنے لگا جو اپنے بالوں میں کنگھی کرنے میں مصروف تھی۔ وہ اس کا سندر سجیلا مکھڑا سنگار میز کے 3 آئینوں میں دیکھ رہا تھا کہ بڑی بڑی روشن آنکھیں تھیں۔ اب وہ کھانے کی میز پر آمنے سامنے بیٹھے تھے، ربڑ کی عورت کے ایک ہاتھ میں کانٹا تھا، دوسرے میں چھری، اور وہ پلیٹ پر تھوڑی سی جھکی ہوئی اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کے سامنے حسن بیٹھا اپنی پلیٹ میں کھانا کھا رہا تھا اور اس سے کہہ رہا تھا، تم سوال کرو گی، شادی سے بچنے کے لیے میں کوئی داشتہ بھی رکھ سکتا تھا، تم پر اس قدر روپیہ خرچ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تمہارا سوال بالکل فطری ہے، مگر میں داشتائیں رکھ کے دیکھ چکا ہوں، وہ بیوی سے دگنی مہنگی ہوتی ہیں، بیوی سے زیادہ جھگڑالو ہوتی ہیں، پھر ایسی داشتہ رکھنے سے کیا فائدہ؟ کیوں، ٹھیک کہتا ہوں نا میری جان؟ شاباش، کتنی جلدی معاملے کی تہہ تک پہنچ جاتی ہو۔
تمہاری خاموش ذہانت کا اندازہ کر کے مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے۔ تم یقیناً کسی اعلیٰ ڈگری یافتہ عورت سے زیادہ عقل مند ہو۔ تمہاری میری خوب نبھے گی۔ یہ چوتھی شادی ہم دونوں کو یقیناً راس آئے گی۔ وہ بہت خوش تھا اور مگن۔ دفتر میں اب اس کا موڈ بہت ٹھیک رہتا۔ اپنے کام میں بھی اب وہ زیادہ مستعدی اور چستی دکھانے لگا تھا۔ ادھر اس فہم و فراست نے فرم کے کئی بگڑے کام بنا دیے۔ فرم نے خوش ہو کر اس کی تنخواہ میں مزید اضافہ کر دیا۔ گھر پر بھی وہ بہت خوش رہتا۔ ربڑ کی عورت اس کے پسند کے کپڑے پہنتی تھی، اس کی پسند کا کھانا کھاتی تھی۔ جب وہ دفتر سے گھر آتا تو ڈرائنگ روم میں اسے صوفے پر کوئی کتاب پڑھتے ہوئے ملتی، یا چھالیاں کترتی ہوئی، یا اس کے لیے سویٹر بنتی ہوئی۔ جس پوز میں وہ اسے چھوڑ جاتا، اسی پوز میں وہ اسے واپسی پر ملتی، مسکراتے ہوئے، اس کا انتظار کرتے ہوئے، خاموشی سے اس کی راہ تکتے ہوئے۔ کون عورت ایسا کرتی ہے؟ وہ ربڑ کی عورت پا کر بہت خوش ہوا تھا۔ اس کے گھر کا سونا پن مٹ گیا تھا۔ تمام گھریلو جھگڑے اور خدشے بھی ختم ہو گئے تھے۔ ربڑ کی عورت ہر حالت میں دوسری عورتوں سے بہتر تھی۔ ایک تو ایسی عورت کا رنگ روپ نہیں بگڑتا، جسم کے اعضاء کا تناسب نہیں بدلتا۔ دوسری عورتوں کی طرح وہ کبھی یکلخت موٹی نہیں ہو جاتی، کبھی دبلی نہیں ہوتی، کبھی بیمار نہیں پڑتی، کبھی کھانا نہیں کھاتی، زیور نہیں مانگتی، میکے جانے کے لیے ضد نہیں کرتی، شاپنگ کے لیے پیسے نہیں مانگتی، جہاں بٹھاؤ بیٹھی رہتی ہے، جہاں کھڑا کر دو کھڑی رہتی ہے، کبھی کسی بات پر جھگڑا نہیں کرتی ہے، اور سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ وہ بول ہی نہیں سکتی۔ 100 خوبیوں کی ایک خوبی تو یہی ہے۔ حسن کا دل اس ربڑ کی عورت سے لگ گیا۔ دھیرے دھیرے وہ اس سے بے حد مانوس ہوتا گیا۔ اب تو وہ گھنٹوں اس سے باتیں کرتا تھا، کچھ اپنی طرف سے، کچھ اس کی طرف سے، خود ہی سوال کرتا، خود ہی جواب دیتا، اور ہر معاملے میں اس کا اپنا ہی پلہ بھاری رہتا تھا۔ حسن ربڑ کی خاموش عورت کو بہت چاہنے لگا اور اسے نت نئے لباس پہناتا اور روز اسے ایک نام دیتا۔ کبھی مراٹھی 9 گزی ساڑی پہناتا، کبھی راجستھانی چڑیا، کبھی اسپینی ڈریس، کبھی عربی لباس، کبھی جاپانی کیمونو، تو کبھی کوئی دوسرا ڈریس۔ جینز پہنا کے اسے دیکھتا، کبھی محض بکنی پہنا کر باتھ روم کے ٹب میں ڈال دیتا۔ وہ اس سے ہر موضوع پر گفتگو کرتا تھا۔ دھیرے دھیرے اس کی خود کلامی اس قدر بڑھ گئی کہ اب وہ گھنٹوں اس میں مصروف رہتا تھا۔ اب وہ خود ایک باتونی عورت کی طرح گفتگو کرنے لگا تھا، مگر اسے اپنے اس نئے وصف کا احساس نہیں تھا، اور غالباً ہوگا بھی نہیں۔ کبھی کبھی اگر اس کا موڈ برا ہوتا تو وہ خود ربڑ کی عورت سے لڑ پڑتا۔ ایک رواں دواں ناک میں گنگناتے ہوئے لہجے میں شکایتوں کے دفتر کھول دیتا۔ وہ سب کچھ اس سے کہہ دیتا جو وہ آج تک اپنی پہلی 3 بیویوں سے نہیں کہہ سکا تھا۔ زہرا مسکرا کر اس کی طرف دیکھتی رہتی اور پلٹ کر جواب نہ دیتی، اور ہولے ہولے حسن کے دل کا غبار چھٹ جاتا اور بول بول کر وہ خود ہی چپ ہو جاتا۔ پھر خود ہی ایک طرفہ شکایت پر شرمندہ ہو کر ربڑ کی عورت کو گلے سے لگا کر اس سے معذرت چاہنے لگتا۔ دھیرے دھیرے وہ اس سے اس قدر مانوس ہو گیا کہ ربڑ کی عورت کو وہ اپنے مطالعے کے کمرے میں بھی لے جانے لگا، جہاں آج تک اس نے اپنی پہلی 3 بیویوں میں سے کسی کو آنے کی اجازت نہ دی تھی۔ یہ اس کا خاص کمرہ تھا، جہاں وہ کھانا کھا کے رات کو سونے سے چند گھنٹے پیشتر اپنے دفتر کی ضروری فائلیں دیکھا کرتا تھا۔ اب تو زہرا اس کے ساتھ اس کمرے میں بھی جاتی تھی۔ وہ اسے اپنے قریب ایک کرسی پر بٹھا دیتا اور اس کا ایک ہاتھ اپنے کندھے پر رکھ لیتا، اور پھر خود نہایت اطمینان سے دفتر کی فائلیں دیکھنے میں مصروف ہو جاتا۔ اسے احساس ہوتا کہ اس کی بیوی کا ہاتھ کندھے پر ہے، وہ خاموشی سے اس کے قریب بیٹھی ہے، اور وہ اس کے جسم کی خاموش قربت میں اپنے دفتر کا کام بہتر طریقے سے کر سکتا ہے۔ اب وہ زہرا کو اپنی چوتھی بیوی سمجھنے لگا، اور خوشی اور مسرت، اطمینان اور سکون کا ایک رچا ہوا احساس اس کے چہرے سے جھلکنے لگا۔ اچانک اس کی فرم نے اسے 1 ہفتے کے لیے پیرس بھیجنے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک فرنچ فرم سے چند پیٹنٹ خریدنے کی بات چیت ایک عرصے سے چل رہی تھی، اور اب وہ بات چیت ایک نازک مرحلے پر پہنچ گئی تھی۔ اسے اس نازک موڑ سے نکال کے کامیابی سے اختتام تک پہنچانے کے لیے فرم نے حسن کی ذہانت اور فراست پر بھروسہ کیا تھا۔ 2 دن کے بعد حسن کو پیرس روانہ ہونا تھا۔ پیرس جانے کے خیال سے حسن بہت خوش تھا۔ جب وہ سوچتا کہ وہ زہرا کو 1 ہفتے کے لیے پیچھے چھوڑے جا رہا ہے تو اسے تھوڑا سا ملال بھی ہوتا، مگر پھر پیرس کی گلیوں کے مناظر، اس کے کھلے ریستورانوں کی زندگی، اس کے نشاط گھروں کی کیف و مستی کا عالم اس کی نگاہوں میں گھومنے لگتا تو ملال کا یہ احساس چند لمحوں کے لیے مٹ جاتا، اور پیرس کی دلکش رنگینیاں قوس و قزح کی طرح اس کے دل و دماغ پر چھا جاتی۔ 1 ہفتے کے لیے وہ بھی کھل کھیلے گا، جی بھر کے دادے نشاط دے گا۔ ٹھیک ہے، گھر میں ربڑ کی عورت ہے، گھر کے سونے پن کو دور کرنے کے لیے،
مگر یہاں بھی اپنے جنسی جذبے کی تسکین کے لیے اسے عارضی دوستیاں تو کرنی پڑتی ہیں، ادھر ادھر جانا بھی پڑتا ہے ہوس کی آگ کو بجھانے کے لیے۔ اس لیے پیرس وہ اکیلا ہی جائے گا، زہرا کو ساتھ نہیں لے جائے گا۔ 7 دن کی تو بات ہے۔ رات کو اس نے ربڑ کی عورت سے کہا، 7 دن کے بعد میں پیرس سے لوٹ آؤں گا، میرا جی خود وہاں نہیں لگے گا تمہارے بغیر، مگر کیا کروں، فرم کا معاملہ ہے، جانا ہی پڑے گا۔ ہر دم تمہاری یاد آئے گی اور ایک ایک لمحے تم کو یاد کروں گا میری جان، اور تمہارے بغیر پیرس مجھے ایسا لگے گا جیسے گرداسپور یا بھیکمپور یا ایسا ہی کوئی مضحکہ خیز شہر، مگر مجبوری ہے، پریشان نہ ہونا، میں 7 دن کے بعد لوٹ آؤں گا تمہارے پاس، اپنی زہرا کے پاس۔ پیرس میں کیا رکھا ہے میرے لیے؟ 7 دن سنجیدہ گفتگو کا سلسلہ چلتا رہے گا، ایسی مصروفیت رہے گی کہ کہیں جانے کی فرصت تک نہ مل سکے گی۔ تم بس یہ سمجھ لو کہ جیسے دفتر جاتا ہوں اور وہاں سے لوٹ آتا ہوں، ویسے ہی پیرس جاؤں گا اور وہاں سے لوٹ آؤں گا۔ مجھ پر بھروسہ رکھو ڈارلنگ، میں ایک وفادار خاوند ہوں، میں اپنی زہرا کو کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ ربڑ کی عورت اس کے ساتھ کے پلنگ پر اس کی طرف کروٹ لے کر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے ہونٹ گو مسکرا رہے تھے، مگر حسن کو ایسا لگا جیسے اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھوں میں اداسی کی ایک خفیف سی جھلک آ چلی ہے۔ وہ کروٹ بدل کے سو گیا اور پیرس کے خوابوں میں کھو گیا۔ اریاں اور نیم اریاں ناچتی ہوئی رقاصائیں، رائن کے کنارے کلب نمبر 7 کے ہنگامے، اور آدھی رات کے بعد بید مجنو کی روتی ہوئی ڈالیوں تلے چھپی ڈولتی ہوئی کشتیوں میں اوس سے بھیگتے ہوئے پیار کے پیکر۔ 2 گھنٹے کے بعد جہاز جانے والا تھا، کم سے کم 45 منٹ پہلے اسے ہوائی اڈے پر پہنچ جانا چاہیے۔ وہ دفتر سے سیدھا گھر آیا، سامان اس نے پہلے سے باندھ کر رکھ دیا تھا۔ جلدی جلدی اس نے گھر کے سب کواڑ اور کھڑکیاں بند کی، سب کمروں کے پردے گرا دیے، بجلی کے سوئچ آف کر دیے، پانی کے نل بند کر دیے، تجوری کو چابی لگائی، الماری اور وارڈروب کو اچھی طرح سے بند کیا۔ 2 روشن دان غلطی سے کھلے رہ گئے تھے، انہیں بھی بند کیا۔ ان سب کاموں سے فارغ ہو کر حسن ربڑ کی عورت کے پاس آیا، جو ڈرائنگ روم کے ایک صوفے پر بیٹھی گویا حسرتناک نگاہوں سے حسن کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آج حسن نے اسے بنگالی اسٹائل کی ایک ساڑی پہنائی تھی، ماتھے پر بندیا لگائی تھی، پاؤں میں آلتا اور چاندی کے کمر زیب سے چابیوں کا ایک گچھا جھول رہا تھا۔ ربڑ کی وہ عورت شکل و صورت سے بالکل ایک بنگالن گرہستن معلوم ہوتی تھی، بال کمر تک کھلے، بالوں میں پھول، ہاتھوں میں دینا۔ آج اس کا نام آشا تھا۔ ڈرائنگ روم کی سب کھڑکیاں بند کر کے حسن نے ربڑ کی عورت سے کہا، آشا چلو اپنے بیڈ روم میں، 7 دن تم وہیں رہو گی۔ میں بیڈ روم کو باہر سے تالا لگا کے جاؤں گا، بالکل محفوظ رہو گی۔ دن کو گورکھا پہرا دے گا، رات کو چوکیدار، کسی طرح کا خطرہ نہیں ہے میری جان۔ وہ ربڑ کی عورت کو اٹھا کے بیڈ روم میں لے گیا، اسے پلنگ پر لٹا دیا، پھر اسے لٹا کر اپنے کمرے میں گیا، بندھے ہوئے سامان کو باہر ڈرائنگ روم میں لایا، سامان کا اچھی طرح سے جائزہ لیا، پھر ڈرائنگ روم سے بیڈ روم کی طرف دیکھا جہاں پر اس نے ربڑ کی عورت کو ایک پلنگ پر لٹا دیا تھا۔ پھر اس نے جلدی سے اپنے ضروری کاغذات دیکھے، دوبارہ دیکھے، پاسپورٹ، ہوائی جہاز کا ٹکٹ، اس کے ایک دوست کا پتہ جو گزشتہ 8 برس سے پیرس میں مقیم تھا اور پیرس کی نشاط نگاہوں کا ماہر تھا۔ حسن کے چہرے پر ایک رازدارانہ تبسم آیا۔ اس نے اپنے چہرے پر کوشش کر کے سنجیدگی اور کسی قدر اداسی کے تاثرات پیدا کیے اور بیڈ روم میں آخری بار الوداع کہنے کے لیے گیا۔ ربڑ کی عورت کا بت پلنگ پر خاموش چپ چاپ لیٹا تھا، سر کے اوپر ذرا سا گھونگھٹ بڑھایا تھا، گھونگھٹ میں سرخ بندیا چمک رہی تھی اور سندور بھری مانگ، نیم وا آنکھوں کی لامبی پلکیں گلابی رخساروں پر کانپ رہی تھیں۔ حسن کو ایسا لگا جیسے اس کا پورا چہرہ حسرت و یاس میں ڈوبا ہوا ہے۔ اس نے بڑے پیار سے ربڑ کی عورت کا رخسار تھپ تھپا کے کہا، پگلی روتی کیوں ہے؟ 7 دن میں واپس آ جاؤں گا۔ 7 دن ہوتے ہی کتنے ہیں؟ اس پلنگ پر لیٹے لیٹے تمہیں ایسے لگے گا جیسے ایک نیند لے لی ہے؟ ٹھیک، اچھا، گڈ بائے۔ حسن ہاتھ ہلا کے ڈرائنگ روم کی طرف جانے لگا کہ یکایک اسے محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ حیرت زدہ ہو کے وہ پیچھے گھوما تو اس نے دیکھا کہ ربڑ کی عورت اٹھ کر پلنگ پر بیٹھ گئی۔ اس نے بڑی مضبوطی سے حسن کا دامن پکڑ رکھا ہے۔ وہ بڑے کڑوے لہجے میں اس سے کہہ رہی ہے، کیوں جی، کیا اسی واسطے مجھے گھر لائے تھے کہ مجھے اکیلا چھوڑ کر پیرس جاؤ اور وہاں سے کسی مردار ماٹی ملی فرینچ میم کو لے کر آؤ؟ نہ، ایسے نہ جانے دیا میں ربڑ کی ہوں تو کیا ہوا، آخر عورت تو ہوں۔ ایسی کچی گولیاں میں نے نہیں کھیلی ہیں۔ صاف صاف کہہ دیتی ہوں، جہاں تم جاؤ گے وہاں میں بھی جاؤں گی، تمہارے ساتھ ساتھ جاؤں گی، ورنہ تم کو بھی نہیں جانے دوں گی۔ کان کھول کے سن لو ابھی سے، ہاں۔